देखिए बहुत ही अच्छे माहौल में बात हुई. हमारी जमात जम्मू कश्मीर के लोग कॉन्स्टिट्यूशनली डेमोक्रेटिकली पीसफुली स्ट्रगल करेंगे, चाहे महीने लग जाए या साल लग जाए. हम जम्मू कश्मीर में 370 बहाल करेंगे, क्योंकि ये हमारे आइडेंटिटी की बात है. ये हमें पाकिस्तान से नहीं मिला था, ये हमारे मुल्क हिंदुस्तान ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खुद हमको दिया था. और जो जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी है, हमारे जॉब से, हमारी लैंड है, हमारा डोमिसाइल है, ये सारा सिक्योर करता है. इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा. इसके अलावा हमने कहा कि आप चाइना के साथ बात कर रहे हैं जहां लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है. जम्मू कश्मीर में लोगों का इन्वॉल्वमेंट है. मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट किया, आपने पाकिस्तान से बात की, सीज फायर कराया, बहुत अच्छी बात है. इन्फिल्ट्रेशन कम हुई, बहुत अच्छी बात है. अब अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को सुकून मिलता है, आराम मिलता है, उसके लिए अगर आपको पाकिस्तान से फिर बात करनी चाहिए. और जो ट्रेड जम्मू कश्मीर, चाहे रावलाकोट का हो, चाहे वो मुजफ्फराबाद रोड का उड़ी मुजफ्फराबाद हो, जो ट्रेड हमारा रुक गया है, उसको चालू करने के लिए भी पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि उसमें काफ़ी लोगों का रोज़गार है. सरहद के उस पार प्रोग्राम को देखने वाले तमाम दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत. आज से 2 साल पहले मोदी सरकार ने जम्मू और कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 और 35A को खत्म किया. आज 2 साल बाद उन्होंने जम्मू और कश्मीर की लीडरशिप के साथ एक मीटिंग की, जिसमें मोदी साहब ने कहा कि दिल की दूरी भी कम होनी चाहिए और दिल्ली की दूरी भी कम होनी चाहिए. वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर ग्रास रूट पॉलिटिक्स फिर से बहाल हो, और उसके लिए जरूरी है कि तमाम कश्मीरी लीडरशिप को ऑन बोर्ड लिया जाए. वहां पर डीलिमिटेशन के प्रोसेस को खत्म करने के लिए मोदी साहब ने ये मीटिंग बुलाई. मीटिंग के बाद उमर अब्दुल्ला ने ये कहा कि हम नाखुश हैं 5 अगस्त 2019 के इंडियन गवर्नमेंट के स्टेप से, लेकिन वी विल फाइट इट आउट इन द इंडियन सुप्रीम कोर्ट. यही बात महबूबा मुफ्ती ने भी दोहराई कि हम इस मसले को एक जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू लेकर जाएंगे, बगैर वायलेंस के अपनी बात रखेंगे. लेकिन हाँ, कश्मीर की आवाम इससे बेहद नाखुश है. और उसके साथ साथ महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि अगर भारत चीन से बात कर सकता है तो पाकिस्तान से बात क्यों नहीं कर सकता, जिस पर जितनी भी भारत की नेशनलिस्ट पार्टीज के जो स्पोक्समैन हैं उन्होंने काफी नाराजगी जताई है. और जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसा लगता है कि वहां की जो सियासत है वो 2 धड़ों में बंट गई है. जम्मू की पार्टीज हैं ज्यादातर, वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी स्टेटहुड बहाल हो, और ना सिर्फ स्टेटहुड बहाल हो बल्कि 370 और 35A अब उनके लिए कोई मसला नहीं रहा. वहीं आज भी कश्मीरी सेंट्रिक पॉलिटिक्स में 370 और 35A लगता है कहने के लिए एक मसला है, लेकिन इससे ज्यादा इसके ऊपर और कोई बात नहीं हो रही है. इन तमाम इश्यूज पर आज हम बात करेंगे बैरिस्टर हामिद बशानी साहब से, जो कि एक्सपर्ट हैं जम्मू और कश्मीर के मामलात पर. वेलकम टू द शो सर. थैंक यू जनाब. तो बशानी साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये जो मीटिंग हुई है इससे हम क्या कुछ लेकर जाएं, जो की टेकअवेज हैं उनके बारे में बताएं. देखें जी, इस मीटिंग की आल दो के कोई उस तरह का आउटपुट तो नहीं आया जो कि लोग तवक्को कर रहे थे. जिस तरह की एक माहौल क्रिएट हुआ था कि पता नहीं क्या होने वाला है. लेकिन जो इसका असल चीज़ थी, जो रियलिस्टिक पहलू है, वो ये है कि जो जिन चीज़ों पे उन्होंने एग्री किया है कि हम स्टेट को बहाल कर देंगे, इलेक्शन होंगे, इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो अडॉप्ट किया जाएगा, और उससे पहले जो है वो डीलिमिटेशन होगी. तो इस हिसाब से मैं समझता हूँ कि इस मीटिंग के मुख्तलिफ पहलू हैं जिनको बड़े गौर से देखने की ज़रूरत है. इसमें किसी की जो है वो शिकस्त या फतह या किसी की कामयाबी या नाकामी का सवाल नहीं है, बल्कि ये मीटिंग इटसेल्फ, इसका होना जो है ना, ये बहुत सारे इंडिकेशंस हैं इसकी, जो कि बदलते हुए हालात की तरफ जो है वो इशारा करती हैं. और इसके मुख्तलिफ फरीक हैं जिनका अपना अपना रोल है, जिसमें एक फरीक जो है वो हो गए कश्मीरी पॉलिटिशियंस, कहता नज़र इसके कि उनका ताल्लुक किस पार्टी के साथ है.
ایز اے کشمیری پالیٹیشین یہ جو بنچ آف پیپل اس میں انوالو تھے جنہوں نے وہاں پہ جا کے شرکت کی 14 ڈیلیگیٹ مختلف پارٹیوں کے، میں سمجھتا ہوں کہ آن دیئر پارٹ اٹ واز اے گریٹ بیٹریل ٹو دا پیپل آف کشمیر. وہ اس لیے کہ ہم اگر ان کے ماضی کی پر ایک نظر ڈال کے دیکھیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے بڑا کلیئرلی وقتاً فوقتاً واضح کیا ہوا تھا، ان میں سے موسٹ آف دیم نے جو زیادہ آگے ہیں اور جو امپارٹنٹ کمپوننٹ ہیں اس پورے الائنس کے، کہ جی ہم جو ہے وہ جب تک 370 نہیں واپس آ جاتا، 35 نہیں آ جاتا یا اسٹیٹ بحال نہیں ہو جاتی، اس وقت تک ہم نہ کوئی نیگوسیشن کرتے نہ کسی طرح کے پروسیس میں حصہ لیتے ہیں. اور یہ کوئی ایک بار نہیں، انہوں نے ریپیٹڈلی اس چیز کو بار بار جو ہے وہ بیان کیا. اور جب آپ ایک ایسے وقت میں ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں جب لوگ جو ہے وہ ڈبل لاک ڈاؤن کا شکار ہیں، ایک طرف کرونا کی وجہ سے، دوسری طرف وہاں پہ جو سچویشن کریٹ ہوئی ہے اس کی وجہ سے، اور آپ لوگوں کو بار بار جو ہے ایک جھوٹی سٹیٹمنٹ جس کو آپ ایک طرح کا جھوٹا وعدہ، ایک مس ریپریزنٹیشن جو ہے وہ کرتے ہیں کہ جی ہم نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی جب تک کہ یہ چیزیں ہو نہیں جاتی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور عوام یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اچانک راتوں رات کیا ہو گیا کہ آپ ایک بارات کی شکل میں تیار ہو کے رنگ پرنگے کپڑے پہن کے، کوئی نیلے پیلے کالے، تو جا کے کھڑے ہو گئے مودی صاحب کے بغل میں. تو اس کے پیچھے ہوا کیا؟ نہ تو 370 بحال ہوا، نہ 35 بحال ہوا، نہ اسٹیٹ بحال ہوئی، نہ کوئی ایسا کام ہوا. تو پھر آخر ایسے جو آپ نے ہمارے ساتھ اتنا عرصہ وعدہ کیا اور لوگوں کو بیوقوف بنایا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اور یہ چیز جب میں کہتا ہوں نا، بار بار میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عوام کو اس طرح کے جو سیلفش اور سیلف سینٹرک قسم کے پالیٹیشنز ہیں ان کے، میں اس کو جبر و استبداد ہی کہوں گا. اس سے بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ عوام کو اصل بات بتائی جائے کہ سوال یہ لوگ جب کل ہر سٹیج پہ کھڑے ہو کے تو آپ کو یہ کہہ رہے تھے، تو آج آپ کے ہی بیہاف پہ یہ خود بخود چلے گئے جی مودی صاحب سے ملنے کے لیے. اور نہ صرف چلے گئے بلکہ آپ خود محبوبہ مفتی کی ورڈز دیکھیں کہ اس نے کہا کہ جی بڑے فرینڈلی قسم کے ماحول میں جو ہے وہ میٹنگ ہوئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز ڈسکس نہیں ہوئی جو کسی کو ناگوار گزرتی یا جس پہ کوئی سیریس قسم کا ڈفرینس آف اوپینین ہوتا. محض یہ کہہ لینا کہ جی ہمیں جو ہے جو کچھ آپ نے 35 کیا، اس کا جو اگست 19 میں آپ نے جو 35 ہٹایا، 370 ہے، وہ ہمیں اس سے اختلاف ہے، لیکن اس کے لیے ہم کانسٹیٹیوشنل لڑائی لڑیں گے. یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے چونکہ یہ میٹر آلریڈی کورٹ میں ہے، سپریم کورٹ میں. آپ اگر کچھ نہیں بھی کریں گے آپ کچھ نہیں کر سکتے، چونکہ جو میٹر کورٹ کے اندر ہے اس کا صرف ایک طریقہ ہے کہ اس کو وہ فریق جا کے کورٹ میں اپلیکیشن دے کے اس کو واپس لے لیں. ادروائز ڈیفینیٹلی جو کورٹ میں ہے وہ کورٹ نے ہی ڈیسیجن کرنا ہے. اور جیسا کہ ہم اسی فورم پہ ریپیٹڈلی اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ انڈین جو جوڈیشری ہے، جو جوڈیشل سسٹم ہے، وہ بہت آزاد ہے اور وہ اس طرح کی جو ہے وہ حکومت کے پریشر میں نہ آتا ہے، نہ ان کی بات وہ اس طریقے سے سنتے ہیں اس طرح کے کانسٹیٹیوشنل کیسز میں جس میں چیزیں بالکل واضح ہوں. یہ اس طرح کے کیسز نہیں ہوتے جس طرح تھرڈ ورلڈ کے بہت سارے ملکوں میں، اسپیسیفکلی پاکستان میں، جیسے جسٹس منیر کیس ہے یا ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی ہے یا اس طرح کے کیس ہیں. انڈیا کی پوری جوڈیشل ہسٹری میں آج تک کوئی ایسا کیس جو ہے اگر سامنے آیا بھی تو اس کو ناپسندیدہ قرار دے کے ختم کر دیا گیا. تو وہاں پہ کورٹ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کی کانسٹیٹیوشنل لیگل گراؤنڈز دیکھیں گے اور اس میں ہمیں کوئی ایسا فلاح نظر نہیں آتا. اور نہ ہی آج تک انڈین کورٹس نے کبھی ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ کسی کیس کو اس طریقے سے جو ہے وہ ریزالو کیا ہو کہ ایک چیز میں 2 سال گزر گئے، درمیان میں اب 22 ماہ ہو گئے، 3 مہینے رہ گئے، تو اس میں اگر کوئی ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ کوئی ارریگولیرٹی ہے بھی تو کورٹ اس بنیاد پہ ڈیسیجن نہیں کرے گا کہ اس سارے پروسیس کو آپ جو ہے وہ ریورس کر کے واپس 2019 میں لے جائیں، چونکہ وہ ریمیڈی نہیں ہے. کورٹس دے لک ایٹ دی ریمیڈی what they are going to provide to the applicants. تو یہ بات کہنے کا دوسرا مطلب کیا ہے کہ عوام کو ایک اور ٹریپ انہوں نے ڈال دیا، مچھلی کا جال،
کہ جی آپ بے فکر رہیں، ہم نے لڑنا ہے کانسٹیٹیوشنلی لیگلی اور پتہ نہیں کس طریقے سے ہم نے لڑنا ہے، اور ہم جو ہے وہ یہ لڑکے لیں گے. کس سے لڑکے لیں گے بھائی؟ کیوں ایک اور لوگوں کو نئے طریقے سے نئے جال میں پھنسا کے نئے فریب میں ڈال رہے ہو، جب یہ ڈیسیجن جو ہے وہ انڈین پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز سے اپروو ہوا ہے، اور اس کے بعد کورٹ بھی جب اس کو وہ کر دے گا، تو آپ کیسے آپ جا کے انڈین پارلیمنٹ کے اندر خود آپ کی اپنی جو کشمیری پارٹیاں ہیں جس میں کانگریس ہے یا بی جے پی ہے یا دوسری پارٹیاں ہیں، وہ جب اس کا ساتھ نہیں دے رہی کہ ہم اس کے ریورسل کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو انڈین پارلیمنٹ اس کو کس طرح ریورس کرے گی؟ اور کوئی ایسا ڈیسیجن جس کو پارلیمنٹ نے ریکٹیفائی کر دیا ہے اس کو کون ریورس کر سکتا ہے؟ اس کو خود مودی صاحب نہیں ریورس کر سکتے. اس کو اب ریورس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو گو بیک ٹو دا پارلیمنٹ. وہاں جو ہے 5-6 پارٹیاں بیٹھی ہیں، وہ آپ سے پوچھیں گے کیوں ریورس کریں، اس میں کیا خاص بات ہے، ایسی کیا اسپیشل چیز ہے، وائی وی شوڈ ڈو اٹ. تو جی یہ جو چیز ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کے ساتھ دھوکہ ہے اور فریب ہے. ان کو چاہیے تھا کہ وہ دونوں چیزوں کی وضاحت کرتے. ایک تو یہ کہ ہم اس میٹنگ میں کیوں شرکت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جب ہماری پالیسی یہ تھی کہ جب تک یہ نہیں ہو جاتا نہ ہم الیکشن میں حصہ لیں، نہ ہم جو ہے وہ کسی طرح کی نیگوسیشن میں حصہ لیں، نہ کوئی بات چیت کریں. تو ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں، ہم آج یہاں کیوں بیٹھے تھے، ایک. اور دوسرا یہ کہ ہم نے کن کن چیزوں پہ جو ہے وہ سرنڈر کیا اور اس کے بدلے میں آپ کے لیے کیا لیا. مودی صاحب نے جو یہ کہا کہ ہم آپ کو اسٹیٹ دے دیں گے، تو یہ کوئی نئی چیز تو ہے نہیں، وہ تو انہوں نے اس دن کہا تھا جب پارلیمنٹ نے اس کو اپروو کیا تھا. تو اس میں گورنمنٹ نے آفیشیلی یہ اعلان کیا تھا کہ مناسب وقت پر ہم اسٹیٹ کو ریسٹور کر سکتے ہیں. تو یہ تو آپ لوگوں کا کوئی کمال نہیں ہے کہ آپ وہاں جا کے تو آپ نے یہ کر لیا. لیکن یہ جو سارا ان کا پروسیس ہے سر، اس میں نے دیکھا بالکل کلیئرلی یہ انہوں نے ایک ڈرامہ کیا. یہ سارا پہلے سے طے ہو چکا تھا، اور یہ اب خود تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے اندر ہی اندر یہ مذاکرات کر رہے تھے سینٹر کے ساتھ. یہ جو کوئی ڈاکٹر کو ملنے جاتا ہے دلی، کوئی بہن کو ملنے جاتا ہے دلی، یہ کوئی بہن ہے نہ کوئی ڈاکٹر ہے، وہی انویزیبل قسم کے ڈاکٹر اور بہنیں، یہ جا کے وہاں پہ گورنمنٹ آفیشل سے انہوں نے یہ طویل مذاکرات کیے اور انہوں نے ہر چیز پہ سرنڈر کیا. دے couldn't get a single thing back. اور الیکشن پہ بھی، اور یہ ڈی لیمیٹیشن جو ایک سب سے بڑا مسئلہ تھا، اس پہ بھی جو ہے انہوں نے ہاں کر دی، اور ایک چیز پہ بھی انہوں نے اختلاف نہیں کیا اس میٹنگ کی. یہ پہلی خاصیت ہے. اور جہاں پہ 14 پارٹیوں کے 14 لیڈر جو ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ ایک بارات لے کے گئے، پہلے آپ اس میں میٹنگ کی، انہوں نے ایک پوائنٹ پہ متفق ہوئے، وہاں جا کے سب کی اپنی اپنی بولی تھی. کوئی کہتا ہے جی ہمیں جو ہے وہ 370 چاہیے ہر حالت میں، جیسے محبوبہ مفتی نے کہا، یا ہم یہ کریں گے. عمر نے کہا کہ نہیں جی یہ تو اب ہمیں جو ہے کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، ہمیں جو آپ اتر پردیش یا کسی اور ریاست کی طرح ریاست دے دیں، جس کا مطلب ہے there is nothing like as 370 or 35. تو یہ جو ایک پارٹی اس میں ایکسپوز ہوئی ہے، بہت برے طریقے سے ایکسپوز ہوئی ہے، وہ کشمیری لیڈرشپ ہے. اور یہ تاریخ میں پہلی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لیڈرشپ جو ہے اس نے خفیہ طریقے سے عوام کے خلاف ایک سمجھوتا کیا. عوام کے خلاف میں اس لیے کہوں گا کہ کسی چیز میں بھی جب آپ عوام کو اعتماد میں لیے بغیر، ان سے کنسلٹ کیے بغیر ان کے بارے میں کوئی ڈیسیجن کرتے ہیں، تو یہ آپ ان کا وشواس گھاٹ جس کو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. چونکہ یہ عوام سے متعلق ہے تو آپ جاتے عوام کو لیتے جی کانفیڈنس میں کہ بھائی ہم جا رہے ہیں، ہمارا یہ ارادہ ہے، آپ کا کیا انپٹ ہے، کیا چیز ہے. وہ باپ بیٹا اور بہن بھائی اور اس طرح کی پارٹی جو ہے وہ اٹھ کے چلی گئی، اور وہاں جا کے انہوں نے اپنی مرضی سے بغیر کسی مینڈیٹ کے جو ہے وہ ایک بارگیننگ کر کے خاموشی سے واپس آ گئے. تو اب جو چیزیں ہوں گی بعد میں ہوں گی کہ بعد میں کیا ہوتا ہے. جی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جموں کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے، خاص طور سے پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس کے جو مین لیڈرز ہیں، ان کے پاس اور کوئی آپشن تھا؟ یہ کیا اور کر سکتے تھے سوائے اس کے کہ یہ گورنمنٹ سے پھر سے کوئی ڈائلاگ میں جائیں اور دیکھیں کہ اپنے لوگوں کے لیے کیا لے کر آ سکتے ہیں؟ سم وڈ سے کہ ابھی تو شروعات ہے، اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسرا چارہ تھا نہیں. نہیں، ان کے پاس اور کوئی آپشن یہ تھا کہ شروع میں جھوٹ نہ بولتے، اور یہ جو سب کچھ ہوا چکے اس میں یہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کا کنسلٹیشن شامل تھی. اور انہوں نے ظاہر ہے کہ یہ سارا پروسیس جس طریقے سے کیا، انکلوڈنگ ان کے جو ہاؤس اریسٹ ہیں اور جو ریسٹرکشنز ہیں اور جو
جیلیں ہیں، ان سب کے پیچھے جو ہے کہیں نہ کہیں ان کی کنسنٹ لازم طور پہ شامل تھی، اور کنسنٹ کی کہیں قسمیں ہوتی ہیں. وہ اگر انہوں نے اس میں جرات کا مظاہرہ نہیں کیا تو اب ان کے پاس ایک پاسبلٹی تھی کہ اب وہ کہتے کہ ٹھیک ہے جی آپ نے یہ سب کچھ کر لیا، ہم نے عوام سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ جب تک یہ نہیں ہوتا ہم کچھ نہیں کر سکتے، آپ جو مرضی کریں. کو صبر تو کرتے نا، کم از کم 2 مہینے تو سٹینڈ کرتے. لیکن وہ ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ چیز ان کی آج کے ٹیبل پہ اس کا اظہار ہو چکا ہے کہ وہ کسی چیز پہ بھی جو مٹیریل چیز ہے آپس میں ان میں نہ کوئی اتحاد ہے نہ کوئی اتفاق ہے. وہ ایک دوسرے کو شک و شبے کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور ان کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ میں پیچھے رہ گیا تو دوسرا بارگین کر لے گا. یعنی کشمیری قوم کو بیچ کے کھانا ہے تو وہ بیچ کے کھانے میں دوسرا آگے نکل جائے گا، لہٰذا میں اس سے اگلے ٹیبل پہ بیٹھتا ہوں. یہ ان کی ساری دوڑ ہے جو آج ریفلیکٹ ہوئی ہے، جس میں انہوں نے مختلف طریقوں سے اس کا اظہار کیا ہے. تو یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے. وہ جو ہے نا آپ کہتے ہیں آپشن ان کا یہ تھا کہ وہ سچائی کا راستہ اختیار کرتے، جو کہ جو بھی تھا. اگر وہ یہ بھی کہتے کہ ٹھیک ہے جی ہم یہ کوئی ہو گیا ہے اب اس کو ہم ریورس نہیں کر سکتے، تو عوام کو بتاتے کہ یہ ریئلٹیز ہیں، یہ اب جو چیز ہونی تھی ہو گئی، اس کے فائدے نقصان اپنی جگہ ہیں، لیکن اب ہمارے ہاتھ میں یہ نہیں ہے، اس لیے ہم جا رہے ہیں تاکہ ہم ماضی کو بھول کے ایک نئی شروعات کرتے. جی، آپ نے یہ بات تو بالکل ٹھیک کہی کہ انہیں عوام کو سچ بتانا چاہیے تھا، انہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ دیکھیں یہ انڈین گورنمنٹ کرنے جا رہی ہے اور وی ڈونٹ اگری ود اٹ، یا ہر سٹیپ پہ وہ اپنے لوگوں کو انفارم کرتے. لیکن ایک سچ یہ بھی ہے بشانی صاحب کی جب گورنمنٹس کے پاس میں یا لیڈرز کے پاس میں کچھ ہوتا نہیں ہے کہنے کے لیے تو وہ سوائے باتوں کو ٹالنے کے اور کچھ کر نہیں سکتے ہیں. عوام سے ایسی کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے پوری دنیا میں جو 100% سچ بولتی ہو؟ اور ہمارے علاقے میں تو اگر میں کہتا ہوں کہ ہمارا جو ریجن ہے اس میں تو 50% بھی سچ نہیں بولا جاتا، پھر وہ کوئی سی بھی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی ہو کسی بھی ملک کی کیوں نہ ہو. بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیے کتنا ضروری تھا کہ وہ جموں اور کشمیر کی لیڈرشپ کو ٹیبل پر بٹھا کر ان سے بات کریں. آخر پی ایم مودی صاحب کو اور امت شاہ کو اس کی کیا ضرورت آن پڑی تھی کہ آج 2 سال بعد یہ جو 8 مختلف پارٹیز کے 14 لیڈروں کے ساتھ بیٹھ کے اور ان کو وہ کانفیڈنس میں لینے کی کوشش کر رہے تھے؟ دیکھیں جی میرے نزدیک اس کی 2-3 وجوہات ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ان کی کوئی ایسی مجبوری نہیں تھی. جو کام انہوں نے اگست 2019 میں کیا وہ بہت بڑا کام تھا، اس کے مقابلے میں یہ ڈیلیمیٹیشن یا اس طرح کے چھوٹے موٹے معاملات یہ ایون میٹر تک نہیں کرتے اس کے مقابلے میں کمپیریٹیولی، آلدو کہ یہ بھی امپارٹنٹ ہے. لیکن انہوں نے یہ کیوں کیا اس کے مختلف جواب ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس واقعے کو انٹرنیشنل پبلسٹی ملی ہے. تو یہ آپ نیو یارک ٹائمز سے لے کے واشنگٹن پوسٹ سے لے کے پوری دنیا میں یہ خبر کیوں بنی ہے؟ کوئی ملاقات کسی اپوزیشن گروپ کے ساتھ کوئی اتنی بڑی امپارٹنٹ انٹرنیشنل نیوز نہیں ہے کہ اس کو دنیا کا ہر اخبار جو ہے وہ کوٹ کرے، جس کے پیچھے میں سمجھتا ہوں کہ پوری ایک مینیپولیشن تھی، پوری ایک پلاننگ تھی. اس کا ایک پہلو جو ہے وہ انٹرنیشنل تھا، چونکہ انٹرنیشنلی جو نئی پالیٹکس آ رہی ہے سامنے بائیڈن کی قیادت میں، اس میں انہوں نے بڑا انسسٹ کیا ہوا تھا انڈیا کے ساتھ کہ آپ کشمیر کے حوالے سے کچھ کریں بالکل. اور انہوں نے اس کو چھپایا بھی نہیں بلکہ انہوں نے اس کا اظہار اوپنلی کیا کہ ہم نے انڈیا کو یہ کہا ہے کہ آپ کشمیر کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی سٹیپ لیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی نارمل جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے اس کو ریسٹور کریں، نمبر 1. اور نمبر 2 اس میں پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ ایک فیکٹر ہے. آئی مے بی ٹوٹلی رانگ، میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میری ہر بات کو 100% صحیح ہوتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو گزشتہ کئی مہینوں سے یہ پیٹ رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ انڈیا سے جب تک ریاست کو ریسٹور نہیں کیا جاتا بات نہیں کرتے، یہ اتنی ایکوریٹ قسم کی بات جو ہے وہ نارملی پاکستان کے کوارٹر سے اسی وقت آتی ہے جب ان کو کسی قسم کی شیورٹی دی جاتی ہے. اب جیسا کہ ہم انہی پروگراموں میں اور دوسرے پروگراموں میں 2 سال سے کہہ رہے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک بیہائنڈ دا سین ایک جو ہے گفتگو مکالمہ کوئی باہمی جو ہے وہ مکالمہ جاری ہے.
جس کی تردید کی جا رہی تھی دونوں طرف سے، لیکن وہ دونوں اب سامنے آ گئے اور اب ان دونوں کو بھی آفیشیلی بھی یہ کوئی زیادہ اس کی تردید نہیں کرتے کہ ہمارے درمیان کوئی نیگوسیشن ہو رہی ہے، چونکہ اس کے رزلٹ سامنے آنے شروع ہو گئے۔ تو پاکستان یہ جو مطالبہ کر رہا تھا یہ اسی لیے کر رہا تھا کہ پاکستان کو یقین دلایا گیا ہوگا کہ ہم اسٹیٹ جو ہے وہ بحال کر دیں گے، اور وہ پھر اس یقین کی بنیاد پہ اپنے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے بار بار ریپیٹڈلی یہ اسٹیٹمنٹیں جو ہیں وہ دے رہے ہیں، اور اس کے بدلے میں جو انہوں نے 370 اور 35 پہ کنفیوزنگ قسم کی اسٹیٹمنٹس دی ہیں، اور کہا ہے کہ جی اس کی اب ضرورت نہیں رہی اور اس کی ہم حمایت نہیں کرتے چونکہ ہم پہلے بھی نہیں کرتے تھے، جیسے فارن منسٹر نے کہا۔ تو یہ سارے فیکٹر جو ہیں وہ سامنے رکھ کے تو انڈیا نے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک تیر سے کوئی 4-5 شکار کیے۔ ایک تو انہوں نے یہ کشمیر کی جو پالیٹکس ہے اور پالیٹیشنز کے اندر سینس آف ریجیکشن اور ہیومیلیشن آ گیا تھا، وہ ختم کیا، چونکہ یہ اگر ڈیلیمیٹیشن بھی کر لیتے، الیکشن بھی کرا لیتے تو کر یہ کچھ نہیں سکتے تھے کشمیری پالیٹیشین، کر یہ کچھ نہیں سکتے تھے، لیکن ایک طریقے سے انہوں نے سمجھ لیں کہ ان کو اوبلائج کیا کہ چلیں جی ہم آپ کو کنسلٹ کر رہے ہیں یہ کرنے کے لیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا گڈ فیل کریں گے، جو وہ ویری ڈپریسو قسم کی سائیکالوجیکل ان کی فیلنگز ہیں اس سے وہ نکلیں گے۔ پاکستان کے ساتھ جو بریک تھرو ہو رہا ہے اور ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لائن آف کنٹرول پہ سیز فائر ہوا ہے یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، اور ظاہر ہے یہ ریفلیکٹ کرے گا باقی چیزوں پر بھی۔ تو اس حوالے سے بھی یہ ایک بہت بڑی انڈیکیشن ہے انڈیا کی طرف سے کہ ٹھیک ہے جی ہم بھی کوئی اس معاملے میں جو ہے وہ بہت زیادہ کوئی ہارڈ لائنرز نہیں ہیں، بلکہ ہم باہمی تعلقات بنانے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کا بھی جیسے کہ میں نے آپ کو کہا، اور ظاہر ہے کہ انڈیا جیسے ایک ملک میں جس میں ڈیموکریسی ہے، ایک سسٹم ہے، اس میں آپ ایک خاص ایریے یا علاقے کے عوام کو ان کے الیکشن بھی نہ ہونے دیں، وہاں گورنر راج نافذ کر دیں، وہاں پہ کوئی خاص آپ ڈیولپمنٹ بھی نہیں کر سکے، کوئی بریک تھرو بھی نہیں کر سکے، تو آپ عالمی برادری کو کیا جواب دیں گے؟ مختلف فورمز ہوتے ہیں، یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کمیشن ہے، ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں، پریس اینڈ پبلیکیشنز ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں، کوئی بھی آپ سے سوال پوچھے گا تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ آپ صرف ملیٹنسی کا بہانہ تو نہیں کر سکتے نا، ملیٹنسی تو ختم ہو گئی۔ تو اس لیے یہ 4-5 پریکٹیکل ضروریات تھی انڈیا کی، جن کو سامنے رکھ کے انہوں نے اپنا کام کیا۔ اب اس سے مختلف لوگ اپنا اپنا ترجمہ نکال رہے ہیں۔ اب یہ لیڈر آپ ان کو دیکھیں جو آج آئے ہوئے تھے مسکین قسم کی شکلیں بنا کے، یہ کل عوام کو جا کے بتائیں گے یہ سارا کمال ہی ہمارا ہے، ہم نے مودی صاحب کو مجبور کر دیا کہ وہ میٹنگ کریں۔ پاکستان کی بھڑکیں آپ کل دیکھ لیں گے، ابھی تک پاکستان کی طرف سے تو کوئی ری ایکشن نہیں آیا، لیکن جب آئے گا تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کو اپنا کارنامہ بنا کے پیش کریں گے۔ اور آج میں دیکھ رہا تھا ان کا ایک لیڈر یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری اطلاع کے مطابق انڈیا جو ہے وہ وہاں پہ کوئی بہت بڑی تبدیلی کرنے والا ہے، تو ہم اس کو وارن کرتے ہیں کہ وہ ایسا نہ کرے۔ تو کل وہ کہیں گے کہ ہم نے انڈیا کو وارن کر دیا تھا اس لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا، ورنہ وہ تو اس لیے انہوں نے میٹنگ بلائی تھی کہ پتہ نہیں وہاں کیا کرنے والے تھے۔ تو یہ جو بات آپ نے کی نا کہ پالیٹیشین جھوٹ بولتے ہیں، پوری دنیا میں نہیں بولتے، یہ میں آپ کو بتا دوں، ترقی یافتہ دنیا میں پالیٹیشینز اپنے عوام کے ساتھ اس طرح کا ہاتھ کر کے، یہ فراڈ کر کے وہ سروائیو ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ جی میں نے کہا 100% سچ کوئی نہیں بولتا، یہ 100% کی بات ہے، لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ ہمارا پرابلم ہے کہ پالیٹکس کو جھوٹ کے ساتھ جوڑ دیا گیا، یعنی پالیٹکس کا مطلب ہی جھوٹ و فراڈ سمجھا جاتا ہے کہ یہ سیاست کر رہا ہے۔ جی انفارچونیٹلی صحیح۔ ہم یہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ کشمیری عوام اس وقت کیا محسوس کر رہی ہے۔ آخر 2 سال سے وہ بھی اپنے گھروں میں نظر بند تھے، باہر نکلے، کووڈ کا لاک ڈاؤن ہوا اور یہ سلسلہ آن اینڈ آف چلتا رہا۔ تو آج جب یہ میٹنگ ہوئی ہے تو جموں کشمیر کی عوام، خاص طور سے کشمیر کی عوام، ان ڈیولپمنٹس کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے؟ لیکن جی یہ تو اب عوام تک پہنچے گی تو وہ آہستہ آہستہ اس کا ری ایکشن دیں گے، لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عوام کا کون سا سیکشن ہے۔ وہاں آپ کو پتہ ہے کہ سوسائٹی ہائیلی ڈیوائیڈڈ ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ یہ جو گپکار گینگ جس کو آپ کہتے ہیں یا الائنس آپ کہتے ہیں، اس کا دیکھیں انہوں نے باقاعدہ منظم قسم کی میٹنگز کی یا اس میٹنگ میں جانے سے پہلے
تو میٹنگ یہ کس بات پہ کر رہے تھے کہ ہم ایک کنسنسس آپس میں ڈیولپ کرتے تاکہ ہم وہاں جا کے جب مودی صاحب سے بات کریں تو ہمارا سارا موقف ہر ایشو پہ ایک ہو. وہاں جا کے جتنی باتیں ان میں کی وہاں پہ ہر ایشو پہ ان کے دو موقف تھے متصادم ایک دوسرے کے. تو جہاں یہ حالت ہے ان لیڈروں کا جن کے ساتھ یہ کام ہوا تو وہ اگر دو لیڈر اکٹھے نہیں ہو سکتے کسی ایک پوائنٹ پہ تو وہاں عوام کو وہ اسی طریقے سے ریفلیکٹ ہوں گے نا. عوام کو تو انہوں نے اپنے مفادات کے لیے تقسیم کیا ہوا ہے تو وہ پھر اسی طریقے سے عوام جو نیشنل کانفرنس کی عوام ہے وہ الگ ورشن دے گی, جو محبوبہ مفتی کی عوام ہے اس کا الگ ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اٹ ول ٹیک ٹائم جب تک کہ عوام کو یہ پوری بات سمجھ میں آئے گی کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اور یہ جو گینگزم ہے نا جی, دیکھیں یہ جو پارٹیوں کے نام پہ گینگ بنا کے, میں تو اس کو ٹرائبلزم کہتا ہوں. یہ ایک نیو فارم آف ٹرائبلزم ہے, جدید ماڈرن وے آف ٹرائبلزم کہ جی نیشنل کانفرنس از ناٹ اے پولیٹیکل پارٹی, از اے ٹرائب آف اے پیپل جس میں ٹھیکیدار نمبردار فلاندار شامل ہیں اور وہ مل جل کے کھاتے ہیں. اور وہ کچھ عرصہ جب بے روزگار رہتے ہیں تو پھر ان کا جو ہے وہ کوئی اصول نظریہ کوئی معاملہ وہ سنبھال نہیں سکتے, انہوں نے پھر اقتدار کی طرف بھاگنا ہوتا ہے چونکہ وہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. تو اس لیے اب یہ اقتدار کی طرف اگر مودی صاحب ان کو نہ بھی بلاتے, انہوں نے بھاگنا تھا نیشنل کانفرنس نے اور پی ڈی پی نے. اور یہ چلیں کم از کم مودی صاحب نے ان کی عزت رکھ لی تو اس وجہ سے چلے کشمیری عوام بھی تھوڑی سی گڈ فیل کریں گے جی کہ ہمارے لیڈروں کو دلی میں بلایا گیا تھا. حالانکہ دلی میں یہ کہیں جا کے دفعہ اپنے اپنے طور پہ مل کے آئے اور اب بھی یہی کریں گے. کل سے یہ دوڑ شروع ہوگی ان کی الگ الگ میٹنگوں کی. یہاں سے بھارت اور پاکستان کے درمیان جو ٹاکس ہیں انہیں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, کس طرف وہ جا رہی ہیں؟ ان میں کوئی تیزی آئے گی, کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز اور لیے جائیں گے؟ what do you make out of it? میرا خیال ہے یہی بات ہے. میں اس کو تو بہرحال بنیادی طور پہ میں اس کو پاکستان انڈیا جو پیس ٹاک ہے اسی کی ایک شاخ سمجھتا ہوں, ایک اس کی شاخ دیکھ لیں اس کو. اور بنیادی طور پہ یہ اسی امن کی طرف جو انڈیا پاکستان مختلف طریقوں سے بڑھ رہے ہیں, اور ظاہر ہے کاشنلی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں بیکاز آف دی جو کانٹے انہوں نے بکھیرے ہیں اپنے راستے میں پیسے خرچ کر کے, عوام کے جذبات کے ساتھ کھیل کے, جذبات کو اشتعال دلا کے, تو مس گائیڈ کر کے, تو جو کانٹے انہوں نے بکھیرے ہیں وہ کانٹے ان کو ایک ایک کر کے چننے پڑیں گے. چونکہ یہ حکومتیں وہ خواہ کتنی مضبوط کیوں نہ ہوں, اس طرح کے ڈراسٹک ڈیسیجنز میں ان کو خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, ہم نے یہ کر لیا تو پتہ نہیں. یہ دیکھیں یہ عمران خان صاحب جو گزشتہ 3 سال سے انہوں نے 3 الگ الگ چہرے سجائے, 3 الگ الگ روپ دھارے. کبھی وہ بہت بڑے پیسیفسٹ امن پسند اتنے بن گئے کہ گاندھی جی کو پیچھے چھوڑنے کے چکر میں تھے, کبھی جو ہے اتنے بڑے حاکش ہو گئے کہ میں جی یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا. تو یہ ساری چیزیں صرف عوام کے ساتھ جو ہے وہ فراڈ کا ایک شاخسانہ ہے کہ عوام سے چونکہ وہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے کہا جی امن قائم کریں تو عوام کہیں گے یہ 80,000 آدمی کیوں مروایا آپ نے اگر امن ہی قائم کرنا تھا. عوام ایسے سوال اٹھاتے ہیں اور ان کے منہ پہ اٹھاتے ہیں, اس لیے وہ ذرا چن کے جو ہے وہ پھونک پھونک کے قدم رکھ رہے ہیں. لیکن یہ جو ایونٹ ہو رہے ہیں کشمیر کے اندر یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسی کا حصہ ہیں. اب نیکسٹ یہ جو کشمیر کے دونوں حصوں کے درمیان تجارت تھی میرے خیال میں اس کو تھوڑا سا ایکٹیویٹ کریں گے, اور یہ ممکن ہے کہ اپنی جو سفارتی ایکسچینج ہے اور اس طرح کے چھوٹے موٹے قدم اٹھائیں گے اور الٹیمیٹلی یہ آگے بڑھیں گے اس موضوع پہ. چونکہ پاکستان اب ریئلائز کر چکا ہے کہ انڈیا کے ساتھ نارملائزیشن کے بغیر وہ پورے طریقے سے ٹیک آف نہیں کر سکتا انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر, چونکہ ہر قدم پر اس کو سخت قسم کی جو ہے ایک دیوار کا سامنا کرنا پڑتا ہے, وہ اتنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے جن کی کوئی ادروائز کوئی اہمیت نہ ہو. فار ایگزامپل FATF کہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے, لیکن اگر انڈیا کے ساتھ وہ اس طرح آئی بال ٹو آئی بال کھڑا رہے گا تو FATF جیسے معاملات بھی اس کے لیے ایک بہت پاؤں کی زنجیر جو ہے وہ بن چکی ہے اور بن سکتی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریئلائزیشن موجود ہے. لیکن پاکستان کے اندر ڈیفرنٹ جو ہے سینٹرز آف پاورز ہیں,
پرابلم یہ ہے. تو اس میں اگر کوئی دوسرا پاور کا سینٹر آگے آ جائے تو یہ دوسری بات ہے، لیکن فی الحال جو کیلکولیشنز ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ نارملائزیشن کی طرف جائیں، اور اس کی بنیادی طور پہ ان کی ترجیح یہ ہے کہ کشمیر کو تقسیم کر کے اس کی بندر بانٹ کر دی جائے، جس کے لیے میں لفظ بندر بانٹ استعمال کرتا ہوں، کیونکہ جب عوام کے بغیر آپ طے کر لیں کہ یہ حصہ آپ کو پہنچا یہ اس کو پہنچا، تو وہ بندر ہی ایسے سموسے بانٹتے ہیں نا، کوئی چیز ان کو دیں تو پھینکتے ہیں. صحیح. کوئکلی ایک آخری سوال کا جواب یہ بھی دیں کہ یہ میں نے آبزرو کیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، انڈین نیشنلسٹ جو ہندو نیشنلسٹ طبقہ ہے وہ اس بات سے خاصا ناراض ہے کہ پرائم منسٹر مودی آخر اس گپکار گینگ سے بات کیوں کر رہے ہیں. انہیں کیا ضرورت آن پڑی ہے کہ وہ انہیں دلی میں بلا کے اپنے گھر میں ان سے بات کرے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ان کا ایسا سوچنا اپنے آپ میں یہ کوئی ایک پازیٹیو بات ہے، یا پھر ان کی جو آپ ساتھ میں یہ بھی بتائیں کہ وہ کیا امید کر رہے تھے کہ یہ بات کبھی ہوگی ہی نہیں اور اسی طرح سے کشمیر چلتا رہے گا؟ دیکھیں یہ صرف بھارت میں جو ہے وہ ہندو نیشنلسٹ ہی نہیں، پاکستان میں بھی جو اسلامک فنڈامنٹلسٹ ہے ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جنگ یا تو انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ ہوگی، یا پھر یہ ہے کہ پاکستان ہی جو ہے وہ صفائے ہستی سے مٹے گا. یعنی یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا کہ ان کے درمیان ایگزسٹنگ سچویشن میں امن بھی کہاں قائم ہو سکتا ہے، اس کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس پہ بلیو نہیں کرتی، چونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ امن کا سوال ہی کوئی پیدا نہیں ہو سکتا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ٹیکل کیا جائے دوسرے طریقے سے. تو ظاہر ہے ان کے لیے یہ ایک بڑی بات ہے. لیکن جہاں تک کشمیر کا سوال ہے، اس پہ صرف ہندو نیشنلسٹ کی بات نہیں ہے جناب، اس میں ایک عام کامن سینس یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مودی صاحب کا کیا کام رہ گیا تھا باقی جس کی وجہ سے انہوں کو ان 14 لوگوں کو بولانا پڑا، سوائے اس کے کہ جو 3 ریزنز میں نے آپ کو دی جو اس کا انٹرنیشنل ڈائمنشن ہے. وہ تو ایک فیس کا مسئلہ ہے نا، آپ کی جو انٹیگریٹی کا مسئلہ ہے یا ریپوٹیشن کا مسئلہ ہے کہ بھائی ہم ایک جمہوری ریاست ہیں، ہم کسی ایک گروپ آف پیپل کو یا ایک ایریے کو جو ہے اس طرح کارنر نہیں کر سکتے. تو وہ اس کو اگر نکال دیا جائے تو مودی صاحب کا کوئی کام تو رہا نہیں تھا، حکومت تو وہ آرام سے کر رہے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے کیا اس میں ظاہر ہے کشمیری کچھ نہیں اگر کر سکے تو اس میٹنگ میں نہ جانے سے بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے. تو اس لیے کچھ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ان نیسیسری قسم کا فیور ہے جس کی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے، اسی نوٹ پر آج کے پروگرام کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. بشانی صاحب آپ نے وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے پھر بات ہوگی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو جناب.